अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयदा नजम ज़हरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ADJ 7 सेशन जज इलियास मेमन साहब की अदालत के बाहर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिनते काजिम केस की दो दरख्वास्तों पे आज अहम समाअत है। एक दरख्वास्त है कि बच्ची का MLO होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और एक दरख्वास्त है कि मुलजिम को ज़मानत दी जाए या उसकी ज़मानत आज कैंसिल की जाए। इन दोनों दरख्वास्तों पे ADJ 7 इलियास मेमन साहब की अदालत में इस वक्त जो है जिब्रान नासिर साहब और मुलजिमान के वकीलों के दरमियान जो है आर्गूमेंट चल रहे हैं। जैसे ही जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उससे हम आपको बाखबर रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और आप हमें देखते रहिए। हर खबर से हम आपको बाखबर करते रहेंगे। आज समाअत के लिए मुकर्रर थी और हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। आज बुनियादी तौर पे क़ब्ल गिरफ़्तारी की बेल की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए थी। उसके साथ हमने एक दरख्वास्त MLO के लिए दी हुई थी, जिस पे कल वक्त लेके गए थे मुलज़िम के वकील, तो वो आज समाअत के लिए थी। और पहले से एक दरख्वास्त जमा कराई हुई थी 164 का बयान कराने के लिए मुलज़िम ने, उससे भी किसी स्टेज के ऊपर अगर बहस होगी तो होगी। आज मुलज़िम का इफ्तिसार था कि जी जब तक चालान डिसाइड ना हो तब तक बेल डिसाइड ना हो। मेरे नज़दीक ये कानून के अंदर जद्दत पैदा करने वाली बात है। हमारी पूरी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक नई इजाद आई है कि जब तक चालान डिसाइड ना हो बेल डिसाइड ना हो, ख़ास तौर पे वो भी प्री अरेस्ट बेल। ऐसा ना कोई कानून है ना कुछ है। खैर, चूँकि वो किसी भी बात पे राज़ी नहीं हो रहे थे और मेरे ख़्याल में चाह ही रहे थे कि किसी तरीके से आज का वक्त गुजर जाए और आगे मैटर डेट चला जाए, जो कि एक माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ेगा एक तवातुर से एक तसलसल बन गया है। 1 महीने से ऊपर हो गया है ये बेल की एप्लीकेशन चल रही है। तो ये टैक्टिक्स हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, जो इस्तेमाल हो रहे हैं मुलज़िम की साइड से। MLO के ऊपर हाउएवर डिस्कशन हुई और हमें MLO पे रहना था। मैं उस पर भी तफसील में नहीं जाऊँगा कि वो क्या आर्गूमेंट्स हुए। मेरे ख़्याल में वो बहुत मुख्तसर मैटर था, हमने तो बहुत मुख्तसर बयान कर दिया था। मगर चले, अक्यूज़ को अगर कोर्ट सुन रहा है तो उसका हक़ है कि वो जो कुछ भी पेश करना चाहे, रखना चाहे, रख सकता है। वो अदालत के लिए कंसिडर करना, मैं तो नहीं तबसरा करना चाहूँगा। बट हमारी मेन ग्रीवेंस ये है कि आज बेल एप्लीकेशन चलनी चाहिए थी और वो डिसाइड होनी चाहिए थी। बट चूँकि हमारी तरफ से ये MLO एप्लीकेशन थी और कम से कम अदालत ने उस पे पहल शुरू कर दी। फिर से वक्त जितना भी लगा, वो हर वकील अपनी आर्गूमेंट्स के हिसाब से टाइम लेता है, हमने भी वक्त लिया ऑफ कोर्स। तो उम्मीद है कि अब मंडे तक मामलात गए हैं। मंडे को MLO पे मज़ीद गुफ्तगू, मज़ीद दलाइल होने हैं और फिर बेल पे भी दलाइल होने हैं, और उम्मीद है तब तक चालान भी तय हो जाएगा। तो जो फ़िलहाल कुछ ग्रीवेंसेस अगर अक्यूज़ के वकील को हैं या उनकी कंटेंशन है तो वो एड्रेस हो जाएगी कि चालान एक बार डिसाइड हो जाएगा। सर, MLO प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश सब चाह रहे हैं कि MLO होना चाहिए। जनाब, प्रोसिक्यूशन ने तो हमारे आर्गूमेंट्स अडॉप्ट किए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है। और IU का इस वक्त सवाबदीद नहीं है, क्योंकि IU चालान जमा करा चुका है और 375 में जमा करा चुका है। और जिस एप्लीकेशन की वजह से ये सारी बात बनी है, वो एप्लीकेशन IU ने ख़ुद जमा कराई थी। एप्लीकेशन जमा करा के विड्रॉ तो नहीं की गई है, वो तो जुरिसडिक्शंस की वजह से, बाकी मामलात की वजह से मैटर अभी तक लिंगर ऑन हो रहा है। तो अब मंडे को उम्मीद है कि MLO पे जो भी फ़ैसला होना हो जाएगा, बेल पे जो भी फ़ैसला होना हो जाएगा, और चालान पे जो भी फ़ैसला होना हो जाएगा। देखिए ना, चालान पे जो फ़ैसला है वो हतमी है, उसको भी अपील किया जा सकता है, मुलज़िम की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक। ना जो बेल पे फ़ैसला होना है वो हतमी है, उसको भी अपील किया जा सकता है ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट। और जो MLO पे फ़ैसला होना है वो भी हतमी नहीं है। ये एक ही दरख्वास्त है उनकी तरफ से जो कि पेंडिंग पड़ी हुई है, और वो उस पर अदालत जब समाअत रखेगी हम उनको असिस्ट कर देंगे। देखिए, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है
کہ میں اس پہ اختلاف کروں کہ فلانی درخواست کیوں فائل کی ہے یا فلانی چیز کیوں ملزم کا وکیل چاہ رہا ہے. میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ عدالت کو ہمارے نزدیک کون سی درخواست کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے جو کہ ہمارا کنٹینشن ہے، مگر صوابدید عدالت کی کہ وہ کیا طے کریں. اسی طریقے سے ملزم کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کنٹینشن دے. میں فیلو پروفیشنل کالیگ یا لائر کے اوپر تو اس طرح کی کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، اور یقینی طور پہ لائرز جو ہیں وہ کلائنٹس کی انسٹرکشنز فالو کرتے ہیں. اگر کسی کو کلائنٹ نے انسٹرکشن دی کہ وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے وکیل نے درخواست فائل کی ہوگی، عدالت بہتر سمجھتی ہے تو اس کے اوپر سماعت رکھے گی اور جو فیصلہ ہوگا وہ عدالت کرے اس گی. درخواست پہ ویسے آپ کی رائے کیا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ملزم کی؟ میرے خیال میں تو جی ٹریویسی آف جسٹس ہوگا، کیس کو برباد کرنے والی بات ہے، پھر ہمیں ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ملزم اور وکٹم کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور مستقل ٹیمپرنگ ہوتی رہے اور نئے نئے بیانات اور طویل بیانات اور جو نئے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں ملزم کے لیے ان کو دور کرنے کے لیے انوکھے بیانات دیے جائیں، ٹیلر میڈ اسٹیٹمنٹس جو لینے کی کوشش کر رہے ہیں اکیوز، اگر یہ کرنا ہے تو پھر ہم اس ٹرائل کے اس پروسیس سے گزر کیوں رہے ہیں. میں تو دیکھیے شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا شکوہ شکایت بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ 14 سال کی بچی کی شادی ہے یا 18 سال کی بچی کی شادی ہے یا 16 سال کی بچی کی شادی ہے یا 11 سال کی بچی کی شادی ہے. میرا بنیادی گریونس اس وقت بطور پاکستانی ایک شدید قسم کی جوڈیشل کنفیوژن سے ہے. میں سپریم کورٹ کے آپ کو فیصلے دکھا دوں گا جو ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے دکھا دوں گا جو ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھواؤں گا جو ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں، اور لو جوڈیشری کے بھی فیصلے تضاد رکھتے ہیں. یہ جوڈیشل کنفیوژن کیوں ہے؟ کیا وکیل کے چینج ہونے سے فرق پڑ رہا ہے یا جج کے چینج ہونے سے فرق پڑ رہا ہے؟ جب قانون سیم ہے تو اس کا اطلاق بھی سیم ہونا چاہیے. ہم تو اس کیس کے ذریعے چاہ رہے ہیں والدین کو پتہ تو ہو کس عمر کے اندر ان کا بچہ ونڈریبل ہے، کس عمر میں ان کو انصاف ملے گا اور کس عمر کے اندر وہ انصاف کی کوئی امید نہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ ارے فلانے کیس میں یہ ہوا تھا تو اس جھوٹی امید کے اندر کوئی اپنا کیس پرسو کرے اور اس کیس میں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یا تو وکیل مختلف ہیں یا ججز مختلف ہیں، شہر مختلف ہے یا قدریں مختلف ہیں. قانون ایک پارلیمنٹ نے بنایا، اس کا اطلاق بھی یکساں ہونا چاہیے. جوڈیشری بھی پاکستان میں یونیفارم طریقے سے کام کرنی چاہیے اور انٹرپریٹیشن بھی جوڈیشل جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں کیس جو میڈیا پہ بہت ہائپ لے گیا اس میں کچھ اور فیصلے ہیں اور فلاں کیس جو ہائپ نہیں لے گیا اس میں کچھ اور فیصلے اور باقی ساری چیزیں. اور یہ ہمیں بطور معاشرہ، دیکھیں میں بھی بطور وکیل ایک سرونٹ ہوں کرمنل جسٹس سسٹم کا، تو ہمارے لیے بھی تکلیف دہ بات ہے چونکہ ہمیں بھی جوڈیشل کنفیوژن کی وجہ سے پریکٹس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو کیا ایڈوائز کریں گے. تو یہ اس کیس سے ہٹ کے نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. چونکہ آپ ہی کے علم میں ہے کہ پچھلے جون جولائی کے اندر خاص طور پہ بہت سارے کیس نمایاں ہوئے. کچھ کیسز میں تو بچیوں کو جن پہ کلیم تھا کہ 11 سال کی سیٹ ایٹ لبرٹی کر دیا گیا، ان کا میڈیکل کروائے بغیر. وہ کیس آپ کے سامنے ایک ام ہانی کی بچی کا کیس ہوا تھا، ہمارے سامنے آیا تھا. تمام سرونٹس آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں اور کانسٹیٹیوشن عوام کی خدمت کے لیے ہے اور یہ آئین کی خدمت کے لیے اور آئین عوام کی خدمت کے لیے ہے. تو یہ رشتہ ہے، تو اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہ جو میں اب آپ سے تبصرہ کر رہا ہوں یہ بحث اس کیس سے اٹھ کے آف کورس ایک پولیٹیکل اور سوشل ڈائنامکس میں، تو میں یہ واضح کر دوں. بٹ کیونکہ ایک عوام کا انٹرسٹ بنا ہوا ہے اس کیس میں، جو اس پہرائے میں بات کر رہا ہوں. بہت ضروری ہے کہ کلیئرٹی آئے جوڈیشری کے اندر، ٹریننگ آئے، سینسٹائزیشن آئے. پارلیمنٹ نے جن مقاصد کے لیے قانون بنایا ہے ان مقاصد کے اوپر عمل درآمد ہو تاکہ یہ قانون ضائع نہ جائیں، رائے گاہ نہ جائیں، اور ٹریننگ ہونی چاہیے جوڈیشری کے اندر تھرو آؤٹ، تاکہ یہ کنفیوژن سے بھی ہم دور رہیں اور یہ پروسیسز یہ کیسز جلدی چلیں. یہاں پہ ہمیں کم سے کم اس کیس کے اندر جو ایک اچھی بات ہے کہ یہ کیس ایک اسپیشل عدالت میں ایک جینڈر وائلنس کورٹ میں چل رہا ہے. تو یہاں پہ جو ٹریننگ ہے، سینسٹائزیشن ہے، اسپیشلائزیشن ہے، وہ آف کورس باقی عدالتوں سے مختلف ہے، مگر یہ سہولیات اس طریقے سے ہر جگہ ہر کیس میں مہیا نہیں ہوتی. تو اگین اگر یہاں ہمیں اسی نظام سے کوئی اچھی چیز مل رہی ہے، ہماری تو خواہش ہے پورے پاکستان کے ہر بچے کو ملے. ایران صاحب والدین کی طرف سے ملاقات کی بچی سے کیوں نہیں درخواست دی گئی؟ کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ والدین بھی کچھ چاہتے درخواست دے سکتے تھے عدالت سے. میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جو ماں سے زیادہ بےتاب ہیں اور باپ سے زیادہ بےتاب ہیں بچی سے ملنے سے. عجیب سا سوال لگتا ہے مجھے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ماں کیوں نہیں مل رہی، باپ کیوں نہیں مل رہا. یقینی طور پہ وہ آپ سے زیادہ بےتاب ہے، ان کی سگی اولاد ہے، آپ تو اس کو آبزرو کر رہے ہیں، مگر ان کے تو کیا کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے. کچھ وجوہات ہیں، جب میٹرز قانون میں ہوتے ہیں تو وہ لیگل اسٹریٹجی اس میں آتی ہے.
تو ساری چیزیں میں تفصیل میں بیٹھ کے تو میڈیا سے نہیں ڈسکس کر سکتا. جبران صاحب، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے یہ کیس پورا انٹرنیشنلی بن گیا ہے تو اس کو ترجیحی بنیاد پہ بہت جلدی چلنا چاہیے تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جس رفتار سے یہ چل رہا ہے یہ بالکل صحیح چل رہا ہے؟ دیکھیے، یہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر کوئی کیس میڈیا میں ہائپ ہو گیا ہے تو جلدی طے ہو جائے. دیکھیں، اگر عوام بور ہو گئی ہے کیس سے تو وہ نیٹ فلکس پہ یا امیزون پہ جائیں، وہاں پہ ملٹیپل سیزنز آتے ہیں، بنج واچ کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں پتا چل جاتا ہے کہ آخری قسط میں کیا ہوا. میں لوگوں سے جلدی کیا ہوگا، مجھے یہ تو چلیں، آپ لوگ مجھ سے لوگوں کے سوال بڑے پیار سے پوچھتے ہیں. لوگ خود مجھ سے جس طرح سوال پوچھتے ہیں پکڑ پکڑ کے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اچھا اینڈ گیم بتا دو کیا ہوگا. یہ کس قسم کا تجسس ہے؟ ایک بچی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، معاشرے میں قانون کے اطلاق کا سوال ہے، چھوٹے بچوں کی سیکیورٹی اور بچیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہیں. کیسز اپنی تواتر رفتار سے چلیں گے. جن عدالتوں میں ہم پیش ہو رہے ہیں اس میں مرڈرز، ریپ، گینگ ریپ، کڈنیپنگ فار رینسم، کون سے کیسز نہیں آتے؟ جسٹ بیکاز وہ کیس میڈیا پہ نہیں ہے تو کیا اس مظلوم کا غم چھوٹا ہے یا اس مجرم کا جرم چھوٹا ہے؟ تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ عدالتوں کو فلانے کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. میرے خیال میں تو عدالتوں کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی کیس میں ذرا بھی میڈیا کا پریشر نہیں لینا چاہیے. ججز ہونے ہی وہی چاہیے جو ٹی وی آف کر کے فائل پڑھ کے فیصلہ کریں. سوشل میڈیا سے نہ ججز کو ڈکٹیٹ ہونا چاہیے نہ انفلوئنس ہونا چاہیے. ججز کو انفلوئنس ہونا چاہیے قانون کی کتابوں سے اور آئین کی خدمت کے جذبے سے.